बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जब किसी शादीशुदा औरत को चुन लेता है तो उसे फिर ये 3 मौजज़े ज़रूर दिखाता है। सबसे पहला मौजज़ा ये है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, एक आम सी खामोशी सी जिम्मेदारियों में डूबी हुई शादीशुदा औरत जिसे दुनिया शायद मामूली समझती है, लेकिन एक दिन अचानक अल्लाह की निगाह इंतखाब इस पर ठहर जाती है और फिर उसकी जिंदगी में ऐसे 3 वाकयात होते हैं, ऐसे 3 मौजज़े होते हैं कि अगर इंसान जरा सा भी गौर करे तो पूरी रूह कांप उठे। आप सोच भी नहीं सकते कुछ औरतों को अल्लाह यूं चुनता है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो अल्लाह की खास नजर में आ चुकी है। उनके घरों में ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई गैबी हाथ इनकी जिंदगी को नए रास्ते पर ढकेल रहा है। कभी वो औरत खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होता, ये किस्मत नहीं होती, ये वक्त का खेल नहीं होता। ये वो निशानियां हैं, ये वो मौजूज़े और वो खामोशी आवाज़ें हैं और वो अंदरूनी ज़िलज़िले हैं जो ये ऐलान कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने उसे चुन लिया है। और जब अल्लाह किसी शादीशुदा औरत को चुन लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे 3 मौजूज़े, ऐसे 3 राज ज़रूर ज़ाहिर होते हैं जो न किताबों में लिखे हैं, न आम लोग जानते हैं और न कोई मुकर्रर ने बयान करता है, और न ऐसे मौजज़े हर किसी औरत ने महसूस किए होते हैं, बल्कि ये 3 मौजज़े अल्लाह अपनी चुनी हुई शादीशुदा औरतों को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 मौजज़े क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे ज़ाहिर होते हैं और क्यों औरत को नहीं मिलते। इन 3 मौजज़ों को जानने के बाद आप हैरान भी होंगे और शायद आप पहली बार समझेंगे कहाँ अल्लाह जब किसी औरत को चुनता है तो उसकी दुनिया की कहानी बदल जाती है। अगर आप तैयार हैं सुनने में, आपको वो 3 मौजूज़े बताने जा रही हूँ जो किस्मत बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, ज़िंदगी बदल देते हैं और सबसे बढ़कर रूह बदल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक औरत की शादी को 3 साल बीत चुके थे, मगर लगता था जैसे 3 सदियों का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। वो औरत जिसका चेहरा कभी हंसी से रोशन रहता था, अब हर वक्त थकावट और दुखों और तानों के बोझ तले दबा हुआ होता था। एक मासूम बेटा था जो उसकी ज़िंदगी में रोशनी की आखिरी किरण था। बस वही एक सहारा था जिसे देखकर वो टूटने से बच जाती थी। ससुराल उसके घर के लिए घर नहीं, एक मैदान जंग था। सास उसकी हर सांस में नुक्स निकालती, ससुर चेहरा गुस्से का पहाड़ बना रहता और नंदे तो जैसे उसकी आजमाइश की जिंदा वजह थी। वो अक्सर सोचती थी कि ये लोग इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे अपने शौहर से मिलती थी। वो शौहर जिसके नाम से उसने ख्वाब बुने थे, अब वही नाम ले इसके लिए खौफ की अलामत बन चुका था। वो घर में दाखिल होता तो दीवारों तक काँप जाती थी। उसने कभी प्यार से बात तक न की, तनकीद, गरज, तनबीह, बस यही इसके रोज़ की कहानी थी। घर में कोई काम ऐसा नहीं था जो इसलिए ना लिया जाता। बर्तन वो धोती, कपड़े वो धोती, खाना वो पकाती, फिर भी ताने उसके हिस्से में ही आते। तो एक दिन वो थक कर सारी सोचें सिमट कर मैके चली गई। माँ के पास बैठते ही उसके ज़ब्त के बंधन टूट गए। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, 3 साल में मैंने जितनी कड़वाहट पी है ना, इतनी शायद कोई दुश्मन भी ना दे। लेकिन अम्मी, ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। घर के लोग बदल गए हैं। वो नंदे जो मुझे देखकर आग बगोला हो जाती थी, आज अब मेरे लिए खड़ी होती हैं। सास ससुर अब मुझे झिड़कते नहीं, और अम्मी, वो शौहर जो घर में दाखिल होते ही तूफान बन जाता था, अब ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की आवाज़ ही ख़त्म हो गई हो। ये सब कैसे हुआ? क्या बदल गया? मैं डर गई हूँ अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी तब्दीली है। इसकी माँ ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ थाम लिए। माँ की मुस्कुराहट में एक अजीब सुकून था। बेटी ने हैरानी से पूछा, अम्मी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं?
میری بات میں کیا خوشی ہے؟ مجھے بتائیے تو آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولی، بیٹی، جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 1 ہے اس کے گھر میں اندیکھی حفاظت کا اترنا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو سب سے پہلا معجزہ جو جس کی زندگی میں اترتا ہے وہ ہوتا ہے اندیکھی حفاظت کا نزول۔ یہ عام حفاظت نہیں ہوتی، یہ ایسی خاموشی، نرم مگر ناقابل شکست ڈھال ہوتی ہے جسے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے اور نہ عقل سمجھ سکتی ہے، مگر اس کے اثرات پورے گھر پر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں مسائل آتے آتے رک جاتے ہیں، کچھ رشتے ٹوٹتے ٹوٹتے اچانک سنبھل جاتے ہیں، کچھ بیماریاں حملہ کرتی کرتی ایک دم ٹل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا غصہ، حسد یا نفرت اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس عورت کے انتخاب کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے پر انسانی محافظ نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ ایسی غیبی نگہبانی اترتی ہے جو ہر آنے والی آزمائش کو راستے میں روک لیتی ہے۔ وہ چیز جو بگڑنے والی ہو، بچے کی طبیعت، شوہر کا مزاج، گھر کی فضا، رزق کا سلسلہ، اچانک کسی اندیکھی مدد سے ٹھیک ہونے لگتی ہے، جیسے کسی نے بے آواز ہاتھ بڑھا کر گرنے والی چیز کو تھام لیا ہو۔ جو رشتے بکھرنے کے قریب ہو، اللہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ وہ دل جو سخت ہو چکے ہیں نرمی میں بدل جاتے ہیں، وہ زبانیں جو شکوے کرتی تھی خاموش ہو جاتی ہیں، وہ قدم جو گھر کو چھوڑنے والے تھے پلٹ آتے ہیں۔ یہ وہ حفاظتی حصار ہے جو صرف اللہ لگاتا ہے، نہ اس کا نشاندہی دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے یہ تبدیلی کہاں سے آئی، لیکن گھر میں رہنے والا بندہ اس سکون کو، اس بچاؤ کو، اس اندیکھی ڈھال کو محسوس ضرور کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جن دلوں میں اس عورت کے لیے حسد ہوتا ہے، جن نظروں میں نفرت ہوتی ہے، جن زبانوں پر اس کا برا ہوتا ہے، اللہ انہی دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اچانک دشمنی کم ہو جاتی ہے، غیبت کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، اور جنہیں تکلیف دینے کی خواہش ہوتی ہے وہ خود بخود رک جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ایسے اچھے اتفاق اس گھر میں بار بار کیوں ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب اس غیبی دیوار کا اثر ہوتا ہے، وہ دیوار جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کے گھروں کے گرد قائم کر دیتا ہے۔ یہ پہلا معجزہ جو اعلان کرتا ہے کہ اس عورت کو اللہ نے چن لیا ہے اور اب وہ اس کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چنتا لیتا ہے تو یہ 3 معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 2، انتخاب، نظرِ انتخاب بدل جانا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو دوسرا بڑا اور حیرت انگیز معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر انتخاب بدل جاتی ہے۔ یہ تبدیلی عام تبدیلی نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کے اندر ایک نئی روشنی اترتی ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر کی دنیا اچانک بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ دل کے زاویے، سوچ کے رخ اور ترجیحات کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی کمزوریوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جو غلطیاں اسے معمول لگتی تھی، اب وہی غلطیاں اس کے دل میں چبھن بن کر محسوس ہوتی ہیں۔ پہلے جو باتیں چلو رہنے دو کی طرح نظر آتی تھی، اب وہی باتیں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ یہ دل کی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا آغاز جو انسان خود بھی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ معجزے اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ عورت کپڑے نہیں بدلتی، گھر کا نقشہ نہیں بدلتی، زیور نہیں بدلتے، خود بدلنے لگتی ہے۔ ان کے اندر ایک خاموش مگر گہری جنگ شروع ہو جاتی ہے، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنی کمزوریوں کے خلاف۔ پہلے جو گناہ اسے میٹھا لگتا تھا، اب وہی گناہ اس کے دل کو جلانے لگتا ہے۔ وہ گناہ کے لیے جو دل پہلے بہانوں کی تلاش کرتا تھا، اب اسی گناہ کے قریب جاتے ہوئے کانپنے لگتا ہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی بے فکری سے کسی غلط راستے کی طرف بڑھ جاتے تھے، اب ہچکچانے لگتے ہیں۔ وہ زبان جو کبھی غصے میں اور سختی میں بے قابو ہو جاتی تھی، اب بولنے سے پہلے سوچنے لگتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے جس کا احساس پہلے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا نور پورے
وجود میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی، خالد سمجھائے، ماں سمجھائے، بہنیں سمجھائے، کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ خود کسی شادی شدہ عورت کو اپنی خاص قربت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن، دل کی کھڑکی پر ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ تبدیلی نہ نصیحت سے آتی ہے، نہ کتاب سے، نہ لیکچر سے، یہ خالص اللہ کی نظر رحمت کا اثر ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت دیکھتی ہے کہ جو چیزیں پہلے اس کی ترجیح تھی اب وہ غیر اہم ہو چکی ہے۔ اب اسے دنیا کی چمک میں کشش نہیں رہتی، اب اسے دوسروں سے مقابلہ کرنے کی فکر نہیں رہتی، اب اسے یہ نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اب فکر یہ لگتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اس کا دل پاکیزگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو وہ اس کے اندر گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت اور دل میں خوف خدا کی ایسی روشنی ڈالتا ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ معجزے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو یہ تیسرا معجزہ ضرور دکھاتا ہے۔ نمبر 3 ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی شادی شدہ عورت کو چن لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو تیسرا اور سب سے حیران کن معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت کا بدل جانا۔ یہ معجزہ اتنا باریک، اتنا خاموش اور اتنا روحانی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اسے پہچان ہی نہیں پاتے، لیکن جس عورت پر یہ معجزہ ہوتا ہے وہ خود حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کن نادیدہ طریقوں سے مداخلت کر رہا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو جانا ہی سب سے بڑا کرم ہے، مگر اللہ کے خاص بندوں کے لیے ایک بڑا کرم یہ بھی ہے کہ ان کی غلط دعاؤں قبول نہیں ہوتی۔ یہی معجزہ اس منتخب عورت کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی جذبات میں کچھ ایسا مانگ لیتی ہے جو بظاہر اس کے لیے فائدہ مند لگتا ہے، کوئی رشتہ، کوئی خواہش، کوئی دنیاوی سہولت، کوئی مالی فائدہ، کوئی نفع دینے والا فیصلہ، مگر جس کے اندر روحانی نقصان چھپا ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں اللہ اسے مانگنے دیتا ہے اور وہ روتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، التجائیں کرتی ہے، مگر اللہ خاموش رہتا ہے۔ اسے یہ خاموشی سزا نہیں لگتی، مگر وقت گزرنے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خاموشی اصل میں حفاظت تھی۔ اس کو کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا۔ جب اللہ کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اس کی ہر دعا کو اس طرح سنبھال لیتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی ضد کو سمجھ کر اسے نقصان سے بچاتی ہے۔ بچہ ضد کرے تو ماں فوراً نہیں دیتی، انتظار کرواتی ہے، سمجھاتی ہے یا بات بدل دیتی ہے۔ اس طرح اللہ بھی اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1، غلط دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا اس کی دعا ناقابل قبول ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے آنے والی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو اس کی زندگی بگڑ سکتی تھی، گھر ٹوٹ سکتا تھا، دل زخمی ہو سکتا تھا، ایمان کمزور پڑ سکتا تھا یا نفس غرور میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، صحیح دعا کو صحیح وقت پر قبول کیا جاتا ہے۔ قبولیت کا معجزہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ وہ جو بھی مانگتی ہے اللہ فوراً نہیں دیتا، لیکن جب وہی دعا اس کی بھلائی کا سبب بن سکتی ہے، جب وہ دعا اس کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے، اور جب وہ نعمت اسے غرور میں نہیں شکر میں ڈال سکتی ہے، تب اللہ اسے قوم موسیٰ کی طرح نہیں بلکہ اپنی رحمت کے خاص انداز میں دیتا ہے۔ اس کے لیے وقت ایسا مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی دنیا بھی سنوار دے اور اس کی آخرت بھی۔ اللہ معجزے 3 طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اس کی دل کی دعا پہلے بدل دی جاتی ہے۔ یہ سب سے عجیب مرحلہ ہے۔ وہ کچھ اور مانگنے بیٹھتی ہے مگر اچانک دل بدل جاتا ہے، زبان پر کوئی اور دعا آ جاتی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں مانگ لیا، لیکن حقیقت میں وہ دعا
دل میں اللہ نے ڈالی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بندے کی دعا کو بھی اپنے حق میں کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے وہی مانگنے دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بدل جانا، یہ معجزہ صرف اسی عورت کو ملتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے وہ گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اور جس کے دل میں اپنے نور کا راستہ کھولنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا کرم ہے جسے دنیا نہیں دیکھتی، مگر وہ عورت اپنی پوری زندگی میں اس کے اثرات محسوس کرتے رہتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔